मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, सैयद अतीकुल हसन का सिडनी ऑस्ट्रेलिया से सलाम। आज 6 फरवरी है, मंगल का दिन है और इस वक्त ऑस्ट्रेलिया में दोपहर के 1 बजा चाहते हैं। मैं आपसे आज रिवायती व्लॉग नहीं कर रहा हूँ, कोई पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं ज़ाती तौर पर आपसे गुज़ारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ और दरख्वास्त कर रहा हूँ आपसे कि इस मेरे व्लॉग को आप पूरा देखिए, इस पर गौर कीजिए और मेरी जो इसमें एक अपील है, उस पर गौर कीजिए और आप समझते हैं कि उसमें कुछ सेंस है, तो उस पर आप ज़रूर अमल कीजिए क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है। देखें, इंसान को अल्लाह ताला ज़िंदगी में वो सारे मौक़े देता है, जिसकी वो सदक़े दिल से, नेक नियति से दुआ करता है, वो उसको मिलती हैं अपॉर्च्युनिटीज़। अच्छा रहना, अच्छा खाना, अच्छा पीना पहनना, पैसे कमाना और अपनी फैमिली के लिए अच्छे मौक़े पैदा करना, ये मेहनत करता है इंसान, अल्लाह से दुआ करता है और उसको वो मिलता भी है। माशरे में इज़्ज़त कमाना और उसको तस्लीम कराना भी अल्लाह ताला देता है, अगर आप सिंसियरली माशरे में इंसानों की खिदमत करें, जिस लेवल पर भी। ये मेरा ईमान है। मेरा ताल्लुक एक मिडिल क्लास घराने से है। हैदराबाद सिंध में मैं पैदा हुआ और मेरी जो मेरी फैमिली है, जो मेरे घराना है, वो हिंदुस्तान से 1947 में माइग्रेट कर आया और एक डिफ़िकल्ट टाइम गुज़ारा, जैसा कि ज़्यादातर जो माइग्रेट करके आए उन्होंने गुज़ारा। ज़ीरो से फिर ज़िंदगी स्टार्ट की। मेरे दादा जो थे वो हिंदुस्तान में पुलिस डिपार्टमेंट में थे और आने के बाद कुछ अरसे बाद ही 1-2 साल में रिटायर हो गए और मेरे वालिद सबसे बड़े थे और उनके सब मिला के 8 बहन-भाई थे। मेरे वालिद बड़े थे और बहुत मेहनत की। बहुत मेहनत की उन्होंने ज़िंदगी में। टीचर थे, अपना स्कूल कायम किया। मेरी मदर ने मेरी वालिद का, जो मैंने देखा अपनी ज़िंदगी में, हर कदम पे साथ दिया। और कुछ ऐसे हालात थे कि क्योंकि मैं बड़ा था, मैंने घर में गुर्बत भी देखी, मुफलिसी भी देखी, सुख चैन भी देखा, मेहनत भी देखी और मेरे वालिद को अपने आप को अपनी महल्ले में, अपने शहर में लोगों से मनवाते हुए भी देखा, अपनी सर्विसेज को उनकी बहुत बड़ी उनको इज़्ज़त कमाते हुए भी देखा और किस तरह से मेरे वालिद ने अपनी ज़िंदगी लोगों के लिए सर्व की और फिर जब इस दुनिया से गए तो उनकी बहुत इज़्ज़त थी अपने शहर में। और मैं भी उसी से शायद अपने ज़हनी तौर पे मुतासिर हुआ, कुछ हालात से मुतासिर हुआ और मैंने ज़िंदगी के एक स्टेज पे आके वही चीज़ें करना शुरू कर दी जो मेरे वालिद ने हैदराबाद में की। माशरे से कुछ चीज़ें मिली जिसका शायद मेरे ज़हन पे भी असर हुआ और एक चीज़ क्रिएट हुई। लेकिन प्रोफ़ेशनली, एकेडमिकली मैंने मेहनत से पढ़ा। हैदराबाद नूर मोहम्मद हाई स्कूल से मैंने मैट्रिक किया, गवर्नमेंट हैदराबाद से एचएससी किया, सिंध यूनिवर्सिटी से मैंने मास्टर डिग्रीज़ ली और नुमाया मैंने दर्जे पर मैंने ये तमाम चीज़ें हासिल की। यूनिवर्सिटी में मैंने फ़िज़िक्स में ऑनर्स किया, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में मास्टर किया, पोजीशन हासिल की, गोल्ड मेडल लिया, फिर मास्टर इकोनॉमिक्स में भी किया जब दौरान मुलाज़मत। 23 साल की उम्र में मुझे ग्रेड 17 में जॉब मिली, पाकिस्तान के एक बहुत बड़े इदारे में एज़ ए कंप्यूटर ऑफ़िसर वहाँ काम किया। उसके बाद में तरक्की भी मिली, फिर बहुत यंग था, 25 साल का, तो 18 ग्रेड में चला गया। हर चीज़ मैसर थी, कराची में रहता था। शादी हुई तो फिर एक बेटा पैदा हुआ, फिर उसके 2-3 साल बाद एक बेटी पैदा हुई और फिर ये 7-8 साल मैंने प्रोफ़ेशनली आईटी इंडस्ट्री में काम किया और उसी बुनियाद पर मुझे ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन ने फैमिली माइग्रेशन दी, यानी कि मैं और मेरी वाइफ़ और मेरे उस वक़्त 2 बच्चे थे, वो लेकर मैं यहाँ आईटी प्रोफ़ेशनल की बेस पर माइग्रेशन लेके मैं यहाँ 89 में आया और यहाँ आने के कोई दूसरे हफ़्ते में ही मुझे
اچھی جاب مل گئی، وہی کام جو میں پاکستان میں کر رہا تھا، اور اس کے بعد سے میں نے آئی ٹی انڈسٹری میں تقریباً 20-25 سال کام کیا، نہ صرف آسٹریلیا یا پاکستان کے علاوہ دبئی، سعودی عربیہ، امریکہ میں 5 سال گزارے، اور دنیا کی ٹاپ کمپنیز میں نے آئی ٹی کنسلٹنٹ کے طور پہ مختلف رولز میں کام کیا۔ کوئی پرابلم نہیں تھا، پروفیشنلی بہت پیسے کمائے۔ یہ تھرو آؤٹ 90s کا سال تھا اور پھر ارلی 2000 کا، اور زندگی بڑے آرام سے، پیسے بھی، سب کچھ، ٹریول بھی، اور فیملی کے ساتھ ٹریول کیا، امریکہ، سعودی عربیہ، لنڈن بھی دیکھا، اور بہت سارے ممالک دیکھے، اور اس کے بعد آسٹریلیا میں واپس آ گیا، یہاں سے 89 میں گیا تھا، پھر واپس آ گیا، پھر کام کیا۔ 35 سال آل ٹوگیدر میں پاکستان سے باہر ہوں، اس میں سے میجورٹی جو وقت ہے 30 سال کے قریب وہ آسٹریلیا میں گزارا۔ یہاں کمیونٹی میں موقع ملا، کام کیا، اور ان چیزوں میں انوالو ہوا وہ شاید جو مجھے میرے بیک گراؤنڈ سے یا میرے والد کو جو دیکھا میں نے، اور جو معاشرے سے جو چیزیں ملی، شاید اس کا اثر تھا۔ میں نے حیدرآباد میں رہتے ہوئے، سندھ میں تعلیم حاصل کرتے ہوئے تعصب بھی دیکھا کہ ہمیں، ہمارے طبقے کو، بینگ اے مہاجر یا اردو اسپیکنگ، تعصب کا شکار بھی ہوا، اردو بولنے پہ مارے بھی کھائیں، پھر بھی تعلیم حاصل کی۔ وہ شاید بیک آف مائنڈ میں چیزیں رہیں کہ یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا ہمارے ساتھ، لیکن میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ جو مقامی لوگ ہیں، سارے جو سندھی اسپیکنگ ہیں، وہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں۔ یہ ایک مخصوص طبقہ ہے، وہ انہوں نے یہ چیزیں شروع کی 1974 سے اور 72 سے اور 74 کے درمیان، جب میں کالج اور ہائی اسکول ختم کر کے کالج میں تھا، اور پھر میں یونیورسٹی میں گیا۔ تو میں کئی دفعہ پٹا اس بات پہ کہ میں اردو بول رہا ہوں، اور جو لوگ اس زمانے میں سندھ کے تعلیمی اداروں میں، اعلیٰ تعلیمی اداروں میں پڑھا ہے، ان کو پتا ہوگا اس بات کا۔ لیکن میں نے اپنی محنت جاری رکھی، اور جیسے تیسے میں نے بہت اعلیٰ نمایاں تعلیم میں درجہ حاصل کیا۔ میرے ساتھی بتاتے ہیں میں نے پوزیشنز بھی لی، تو لیکن میں نے کبھی بھی تمام سندھی اسپیکنگ کو برا نہیں کہا۔ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں جنہوں نے آنے والے مہاجروں کو ایکسیپٹ کیا، کاروبار کیا۔ ہم نے حیدرآباد میں کبھی، ہمارے جو عام مقامی لوگ ہیں، سندھی اسپیکنگ ہیں، میرے دوست ہیں، آج بھی دوست ہیں، میرے خاندان کے کئی افراد کی شادیاں ہوئی ہیں سندھی اسپیکنگ میں، رشتہ داریاں ہیں، تو کوئی ایسا پرابلم نہیں تھا۔ ایک پولیٹیکل ڈیفرنس پیدا کیا گیا سندھی بولنے والوں کو اور اردو بولنے والوں کے خلاف، جو ابھی تک جاری ہے، اور یہ ایک ٹولہ ہے۔ اس ٹولے نے سندھ پہ حاکمیت جاری کی ہوئی ہے۔ انہوں نے سندھی یا لسانی کارڈ استعمال کیا، اور آج تک ان لوگوں کو بھی انہوں نے کچھ نہیں دیا جن کو انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ وہ ان کے ہمدرد ہیں۔ آج بھی سندھ کے دیہی علاقوں میں آپ دیکھیں حالات بہت بدتر ہیں، اور سندھ کے شہری علاقوں میں بھی بدتر ہیں، کیونکہ ڈیوائڈ اینڈ رول کی پالیسی اختیار کی۔ میں نے اس کو دیکھتے ہوئے اس پہ بہت مطلب اپنا ریئیکشن اس طرح سے کیا کہ میں نے لکھا۔ تھرو آؤٹ دی میرے پروفیشن میں نے آئی ٹی میں کام کیا، لیکن میرے والد سے اور میرے خاندان کے لوگوں سے یہ لکھنے کا جو عمل ہے ایز اے کالم نگار یا صحافی، وہاں سے آیا، اور میری صحافت میں وہ ریفلیکشن ہوتا ہے جو معاشرے میں ناانصافیاں ہیں، معاشرے میں جو تعصب ہے، اور پھر میں نے جو اپنے ماں باپ سے اور اپنے ارد گرد کے ماحول سے جو پاکستانیت کو دیکھا، پاکستان کو دیکھا، اس سے کس طرح سے محبت کی، وہ میں نے دیکھا کہ کس طرح سے ہمارے ماں باپ نے پاکستان کے لیے، پاکستان کی خاطر زیرو سے پھر سٹارٹ کیا، اور ڈیووشن کی پاکستان کو بنانے میں۔ حیدرآباد میں میری والدہ کا تعلق کراچی سے، کس طرح سے ان لوگوں نے محنت کر کے ایک مقام بنایا اپنی ذاتی حیثیت میں، اور حکومت کی طرف سے، کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے وہ ریکگنائز نہیں کیا گیا کہ ہمارے ماں باپ نے کتنی قربانیاں دیں، اپنے جدی پشتی اثاثے، زبان، کلچر، ہر چیز چھوڑ کے پاکستان کا رخ کیا۔ اس پر میں نے مقصد بنا لیا اپنا کہ میں اس کو اجاگر کروں گا، اور سننے والوں نے، دیکھنے والوں نے شاید یہ بھی اندازہ کیا کہ میں تعصب کی بات کر رہا ہوں، ڈیوائڈ کی بات کر رہا ہوں۔ ایسا نہیں ہے، میں نے وہ ضرور بیان کیا جو میرے ساتھ مار پیٹ ہوئی،
ایک مخصوص طبقے نے سندھی بولنے والوں کے، جن کا تعلق سندھو دیش سے کہہ لیں، یا کیونکہ میرا تعلق اردو زبان سے تھا، اردو سے تھا، اور میں اردو بولتا تھا، اور میرے ساتھ ہی نہیں ان تمام لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا، لیکن میں نے اپنی جدوجہد جاری رکھی. تو میں کسی سندھی بولنے والے کے خلاف نہیں ہوں، کیونکہ میرے دوست ہیں. اس سے بڑی کیا بات ہوگی کہ میری اپنی سگی بہن کی شادی سندھی اسپیکنگ میں ہوئی ہے. تو اس سے آگے تو کیا کہوں میں آپ سے. لیکن ایک ٹولہ ہے جس نے ڈیوائیڈ کر کے رکھا ہے، اور وہ آج بھی ہے، اور آج بھی اقتدار میں ہے، اور پھر آنے کی کوشش کر رہا ہے. تو میں نے اپنی آواز اس پر اٹھائی، اور ہمیشہ میں نے آف کورس میں نے اپنے طبقے کی، یعنی کہ مہاجر طبقے کی بھرپور طریقے سے میں نے ان کا کیس اپنی رائٹنگز میں لے کر آیا، اور میں نے کتاب لکھی شناخت کے قیدی، جس میں میری زندگی کے سارے وہ واقعات جو اردو بولنے کی بنا پہ مجھے ملے، میرے ساتھ ہوئے وہ حادثات، وہ میں نے اس کا ذکر کیا، اور وہ کتاب میرے پاس ہے، اور میرے ٹریبیون انٹرنیشنل کے ڈیجیٹل ورژن بھی موجود ہے. اس کے بعد میں نے پھر باہر جب رہا میں 35 سال، تو جہاں جہاں مجھے موقع ملا میں نے انسانیت کے موضوعات پر، حق تلفیوں پر، انسانی حقوق کے اوپر، اور پاکستان میں جو ناانصافیاں ہیں، جو تعصب ہے، اس کی بیس پر میں لکھتا رہا ہوں، آج بھی لکھ رہا ہوں، کام کرتا رہتا ہوں. اب میں نے یہاں رہتے ہوئے، پاکستانی کمیونٹی میں رہتے ہوئے، سڈنی میں کیا کیا کچھ کیا ہے. یہاں جو لوگ ہیں وہ موجود ہیں، اور میں نے کس طرح سے پاکستانیوں کو انٹروڈیوس کرانے میں کیا میرے پروجیکٹس ہیں، کیسے میں نے انٹروڈیوس کرایا، اس کی بھی ایک لمبی فہرست ہے. جو سڈنی میں لوگ رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، لیکن اللہ کا شکر ہے سب تسلیم کرتے ہیں، مجھے بڑی عزت سے دیتے ہیں، اور یہ اللہ کا کرم ہے. پھر اس کے بعد میری وائف ثریا حسن، ہماری شادی کو 42 سال ہو گئے. ہر قدم پہ اس نے میرے ہر چیز پہ میرا ساتھ دیا، کیونکہ اس کو ریئلائز ہے کہ میں بڑی سنجیدگی سے چیزیں کرتا ہوں، اور مجھے اس کا درد ہے. تو ہر قدم پہ اس نے مجھے میرا ساتھ دیا. 2 بچے میرے جو ساتھ آئے تھے، آج وہ جوان ہیں ماشاءاللہ، دونوں کی شادیاں ہو گئیں، ان کے بچے ہیں. ایک بیٹا یہاں پیدا ہوا، وہ بھی 29 کا ہے، 30 از ٹرننگ 30، اور وہ بھی انشاءاللہ اس کے لیے بھی شادی کی کوششیں جاری ہیں. 3 بچے ہیں، تینوں پروفیشنلز ہیں، کما رہے ہیں. کوئی مجھے ایسی لائبلٹی نہیں ہے کہ میں ان کے لیے جدوجہد کروں، پیسہ کماؤں. نہ مجھے کبھی زندگی میں یہ رہا، لیکن اللہ تعالیٰ مجھے اللہ تعالیٰ نے کبھی محتاج نہیں کیا. اللہ کا بڑا کرم ہے اس احسان کا. میرے والد اکثر یہ کہا کرتے تھے، اللہ ان کو جنت نصیب کرے، کہ مثال دیتے تھے ہمارے اپنے خاندان میں، اپنے میرے بہن بھائیوں سے، کہ لوگ جو ہے وہ نوکریوں کے پیچھے بھاگتے ہیں، اور عتیق کے پیچھے نوکری بھاگتی ہے. کیونکہ میں جہاں بھی اپلائی کرتا تھا مجھے جاب مل جاتی تھی. یہ اللہ کا کرم تھا، ماں باپ کی دعائیں تھیں، اور آج بھی ایسا ہی ہے کہ بہت ساری اپارچونیٹی ملی ہیں. آسٹریلیا میں رہتے ہوئے مجھے بڑی عزت ملی ہے یہاں کی گورنمنٹ سے، یہاں کے پولیٹیکل ایلیمنٹ سے، اور میں نے یہاں پر جو بھی کیا ہے کمیونٹی کے لیے وہ سب پتہ ہے. میں آج اس کو بتانے کا ٹائم نہیں ہے، میں اس کو اور مزید لمبا نہیں کرنا چاہتا. تو پھر میں یہ کیوں کر رہا ہوں سب کچھ ہونے کے باوجود بھی، اور نہ میری کوئی گھریلو ذمہ داری بھی ہے کہ مجھے ابھی بھی پیسہ کمانا ہے، محنت کرنی ہے، جاب کرنا ہے. میں آرام سے ریٹائرمنٹ لے کے عام لوگوں کی طرح بیٹھوں، اپنے جو اب میرا پوتی بھی ہے، میرا نواسا بھی ہے، ان کے ساتھ انجوائے کروں. اور لوگ مجھے کہتے بھی ہیں، جو میرے ہمدرد دوست ہیں، سنسیئر دوست ہیں، کہ آپ چھوڑے اپنا کیوں خون جلاتے ہیں یہ وہ. لیکن بات ساری یہ ہے کہ دیکھیں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ ایک رول دیتا ہے، اس کو مواقع فراہم کرتا ہے. اس موقع کو اچیو کرنا یہ انسان کے اپنے اوپر ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک موقع دیا آپ کو، اور اس کو آپ نے ایکسیپٹ کیا، اور اس کو کیش کیا، آپ نے اس کو حاصل کیا. اور سب سے بڑی جو انسان کے لیے چیز ہے وہ ہے کہ اس معاشرے میں جس میں وہ رہتا ہے اس میں عزت کمائے، اور لوگوں سے دعائیں لے، اور لوگوں کو کچھ ڈیلیور کرے اپنے جتنا بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو دیا ہے. میں نے اپنی ذاتی زندگی میں یہ کوشش کی، اور وہ جو حادثات زندگی میں ہوئے شاید اس کا اثر تھا، یا میرے والد کو میں نے دیکھا اس کا اثر تھا، یا میرے خاندان جو کرتا آیا ہے بیک کئی صدیوں سے اس کا اثر تھا، کہ میں نے اپنی زندگی کا کافی حصہ اپنے پروفیشنل آئی ٹی میں کام کے ساتھ ساتھ لوگوں کے آواز اٹھانے کے لیے
اپنے قلم کے ذریعے وہ کیا، جو میں آج بھی کرتا رہتا ہوں. آپ دیکھتے ہیں یہ میرے ویلاگز میں. پاکستان سے محبت یہ میرے خون میں ہے، میرے والد سے، میری والدہ سے انہوں نے یہ تربیت دی، اور آج بھی میری خواہش ہے، اور جس طرح سے پاکستان کے ہر محب وطن پاکستان کی خواہش ہے کہ ہم پاکستان کو وہاں دیکھنا چاہتے ہیں جہاں پاکستان کے معمار دیکھنا چاہتے تھے. بہت سی چیزیں حاصل نہیں ہوئی، پاکستان آدھا ہو گیا، اس کو ہم دوبارہ نہیں لا سکتے، لیکن اب جو پاکستان ہے اس کو بچانا ہر محب وطن پاکستان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جو سزا ہے وہ ہے غلامی. اللہ تعالیٰ پاکستانیوں کو غلامی میں نہ رکھے، کیونکہ غلامی سے آزادی کے لیے ہی ہم نے یہ ملک حاصل کیا تھا، جس کے لیے 20 لاکھ لوگوں نے قربانی دی تھی. تو ہمیں نہیں چاہیے کہ ہم پھر اسی جگہ غلامی میں چلے جائیں جس کے لیے قربانی دے کے یہ ملک بنایا گیا تھا، اور اس کو ایک عالمی طور پہ اسلام کا سب سے بڑا قلعہ بننا تھا، وہ نہیں بنا. اس میں ہماری عوام کی، پاکستانی کی غلطیاں ہیں. ہم نے وہ پیغام کو، وہ مقصد کو، وہ نظریے کو چھوڑ دیا جس کی بیس پہ یہ پاکستان بنا تھا. پاکستان کے 70-73 سال گزر گئے، پاکستان کے جو بنانے والے تھے ان کو موقع نہیں ملا، اور جنہوں نے بھی چاہا یہ کرنا ان کو جو ہے وہ ایک حکمت کے ایک ارادوں کے تحت، ایک پلاننگ کے تحت ان کو قتل کر دیا گیا، شہید کر دیا گیا. آپ قائد اعظم کے بعد ان پہ بھی یہ چیوہ گوئیاں ہیں، کانسپریسی ہے کہ ان کو بھی زہر دیا، سلو پائزن، ان کی ڈیتھ ہوئی، لیکن کوئی ثبوت نہیں ہے تو میں اس پہ بات نہیں کرتا. لیکن فاطمہ جناح، جنہیں مادر ملت ہم کہتے ہیں، مادر ملت، ہماری قوم کی ماں، ان پر غداری کا کیس بنایا. ہماری عوام خاموش رہی، ان کو ایبڈومن لگا کے ہاؤس اریسٹ کر کے بند کر دیا گیا. الیکشن کمپین میں وہی کچھ کیا گیا جو آج کل عمران خان پر ہے، اور پھر ان کی موت بھی پراسرار ہوئی، اور لوگ کہتے ہیں کہ ان کو مارا گیا. اس کے بعد میں آپ دیکھ لیجئے کہ جس نے پاکستان کی بات کی اس کو انہوں نے زندہ نہیں چھوڑا، چاہے وہ صحافی ہوں، چاہے وہ لکھنے والے، تصنیف نگار ہوں، کالم نگار ہوں، یا محب وطن کوئی سیاستدان ہو، مجبور کر دیا وہ پاکستان چھوڑ دیں. اور وہ کیونکہ ایک جو 70-75 سال سے جو ایک کلچر ہے، ایک مافیا کلچر، جو اپنے پاکستان کو اپنی جاگیر سمجھتے ہیں، وہ اس کو قائم رکھنا چاہتے ہیں، اور ان کو بڑی طاقتوں کی غلامی میں رہنا قبول ہے، کیونکہ اس کے ذریعے وہ اپنی عیاشی کرتے ہیں، اپنی چیزوں کو پورا کرتے ہیں، اور بیرون ملک انہوں نے اثاثے بنائے ہیں. یہ کیوں ہوا ہے؟ اس لیے کہ پاکستانی عوام ہمیشہ سے خاموش رہی، تماشا دیکھتی رہی. ان کو یہ شعور نہیں آیا کہ حق کے لیے، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھانی چاہیے، چاہے آپ کو اس کے لیے کسی حد تک بھی جانا پڑے، کتنی بڑی قربانی دینی پڑے. لیکن شاید ہماری عوام صرف یہ سمجھتی رہی کہ ہمیں 3 وقت کی روٹی مل جائے، ہمیں اچھی نوکری مل جائے، ہمارا کاروبار چلتا رہے، ہم بچوں میں انجوائے کرتے رہیں، ہمیں کیا لینا دینا کسی حکومت سے اور کسی آزادی سے، اور کیا ہم تو خوش ہیں. لیکن قوموں میں زوال جب ہی آتا ہے جب ان میں ایک قومیت کا جو شعور ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. میں کیوں عمران خان کے حمایت کرتا ہوں، اس کو میں آج کل اس کے لیے میں اپنا ٹائم لگاتا ہوں، کیوں میں آپ کو میں بیدار کر رہا ہوں، کیوں آپ میں یہ شعور دلا رہا ہوں، وہ صرف اس لیے، اور میں سمجھتا ہوں، میں فیل کر سکتا ہوں کہ آپ میری بات کو یقین کریں گے، کیونکہ کوئی مجھے اور لالچ تو ہے نہیں، نہ مجھے سیاست میں جانا ہے آگے، میری اتنی عمر ہو گئی، اور میں اپنے میڈیا میں اس لیے خوش ہوں کہ جو میرے دل میں بات ہوتی ہے، معاشرے کو جو ناانصافیاں ہیں اس کے اوپر میں آزادی سے قلم اٹھا کر بات کر سکتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ کے کرم سے، ماں باپوں کی دعاؤں سے اللہ تعالیٰ نے مجھے وہ اہلیت دی ہے. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ جب میں بیٹھتا ہوں کیمرے کے آگے، جیسے ابھی بیٹھا ہوں، میں کبھی لکھتا نہیں ہوں، کبھی کچھ نہیں کرتا، نہ میں آرٹیکل لکھتا ہوں، تو بھی میں بیٹھ کے مجھے آمد ہوتی ہے چیزیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ وہ ساری آپ کو چیزیں دے دیتا ہے اگر آپ سچی نیت سے آپ سوچیں اور انسانیت کے لیے سوچیں، تو آپ کو ساری چیزیں مل جاتی ہیں، آپ کو ٹاپک بھی مل جاتا ہے، آپ کو مواد بھی مل جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے دروازے کھولے ہوئے ہیں ہر اس انسان کے لیے جو انسانیت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے. تو میں نے عمران خان میں وہ چیز دیکھی. عمران خان کو میں نے سب سے پہلے
89 یا 90 میں دیکھا جب وہ یہاں کرکٹ ٹیم لے کر آیا تھا اور میری ملاقات ہوئی ایز اے کرکٹر، میں بڑا امپریس ہوا. ایک خوبصورت ہینڈسم انسان کو دیکھا اور مجھے یاد ہے کہ میری ایک دو آسٹریلینز جب میں ملنے گیا وہاں پر بھی اور ویسے بھی یہاں آسٹریلین کئی خاتون جنہوں نے کہا کہ یہ ہی لکس لائک اٹالین اور ہی لکس لائک اے جیزس. وہ اس طرح سے اس کی اتنی خوبصورتی اٹریکشن تھی کہ اس کے پیچھے لڑکیاں اس کی پرستش کرتی تھیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی دین ہے، اس میں کسی کا کیا ہے. اور عمران خان نے ایک بڑی اچھی زندگی گزاری اور اپنے پروفیشن میں جب وہ کرکٹر تھا اور ایک پڑھا لکھا کرکٹر تھا، اس نے گریجویشن کی پولیٹیکل سائنس میں، لیکن کرکٹ میں جب وہ آیا آؤٹ اسٹینڈنگ اس نے پرفارمنس جو خدا داد صلاحیت تھی وہ دی اور اس نے محنت سے کام کیا. جو بھی کام کیا محنت سے کیا. باقی اس کی جو بھی سوشل جو بھی اس کی انگیجمنٹ تھی انٹرٹینمنٹ تھا وہ اپنی جگہ پہ اور وہ اس سے انکار بھی نہیں کرتا ہے. اللہ تعالیٰ جو بھی اس کی زندگی تھی وہ اس میں وہ انجوائے کر رہا تھا اور اس کے بعد اس نے کرکٹ میں ہی پاکستان کو عزت دلائی کیونکہ پاکستان نے پہلی دفعہ اور اب آخری دفعہ ورلڈ کپ جیتا پاکستان میں، جو مین ورلڈ کپ ہوتا ہے 50 اوورز کا. وہ باقی تو دوسرے لیول پر بھی جیتا گیا بعد میں انڈر 19 میں بھی. اور دنیا ہے کرکٹ میں عمران خان نے پاکستان کا نام روشن کیا. آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ آج اگر ہم یہاں کسی کرکٹ حلقے میں، میرا بیٹا کرکٹ کھیلتا ہے اور سروس جاب بھی کرتا ہے نیو ساؤتھ ویلز کرکٹ میں، آج بھی جب وہ یہ بتاتا ہے کہ میرے بیک گراؤنڈ میرے فادرز کا میری مدر کا پاکستان سے ہے تو وہ عمران خان کی تعریف کرتے ہیں. یہ اس شخص کو دنیا نے عزت دی کرکٹ میں. پھر میں اس سے ملا 95 میں 96 میں اس وقت آئی ٹی میں جاب کر رہا تھا، شکاگو میں تھا اس وقت. میں کافی اسٹیٹس میں رہا، کنسلٹنسی کر رہا تھا. تو شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ تھی اور اس کمیٹی میں تھا جس نے وہاں فنڈ ریزنگ کا ڈنر کا انتظام کیا اور میں نے وہاں پر عمران خان سے اور میری وائف نے اور اس کی جو جمائمہ اس کی جو وائف تھی اس سے ملاقات کی. بڑے امپریس ہوئے اور میں نے وہ فنڈ ریزنگ میں بھی حصہ لیا جو بھی میں لے سکتا تھا، اس کو ارینجمنٹ کرنے میں پروگرام کیا. تو اس وقت سیاست میں کوئی تعلق نہیں تھا. اس کے بعد میں جب وہ سیاست میں آیا تو ظاہر ہے کہ اس نے ایک عزم ایک امید ایک پاکستانیوں کے لیے ایک امید بن کر آیا تھا اور اس نے کام کیا. لوگوں نے وہی سمجھا کہ جو ٹریڈیشنل سیاستدان تھے اسی کیٹیگری میں اس کو رکھا اور کوئی اتنی اس کو انہوں نے امپورٹنس نہیں دی. اس نے جد و جہد کی. آج پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے اہل خانہ، میرے حلقہ احباب کے لوگ، میرے سوشل میڈیا کے فالوورز، میرے دوست، میں آپ کو اپنی جانب سے اونیسٹلی یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میری اپنی زندگی میں میرا 40 سال کا تقریباً کیریئر ہے پروفیشنل لائف کا. اور صحافت میں اگر بات کریں ایز اے کالم نگار یا رپورٹنگ یا جو بھی میں نے کیا، 97 میں نے ملٹی کلچرل پہلا انگلش کا اخبار ٹریبیون انٹرنیشنل کیا شائع اور آج تک وہ جاری ہے. تو میں نے اس آئی سے جب دیکھا، اس آنکھوں سے جب دیکھا کہ یہ شخص جو ہے وہ واقعی بہت سارے ٹیسٹ میں نے کیے. شروع میں جب بہت ساری پالیسیز تھی اس پر میں نے بھی تنقید کی. میرے بہت سارے شروع کے آرٹیکلز ہیں جس پہ میں نے یہ کہا کہ آپ ایک ایسا گند کا کلچر ہے جہاں پر ہر شعبے میں برائی ہے، کیسے اس کو آپ ختم کریں گے؟ آپ کو پورے کلچر کو انقلاب کے ذریعے کرنا پڑے گا جو ناممکن ہے، کیونکہ پاکستان جو ہے وہ غلام ہے پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کا، جس میں بیوروکریسی بھی ہے، فوجی بھی ہیں اور اس میں عدلیہ بھی ہے. سارے لوگوں کا سارے محاذ پر کیسے مقابلہ کریں گے یہ ممکن نہیں ہے. اور میرا یہ اختلاف تھا کہ آپ بجائے اس کے کہ الیکشنوں میں جائیں اور وہی کلچر میں جا کے سوچیں کہ ہم ڈیموکریٹیکلی اس کو چینج کریں گے اور الیکشن میں جائیں. میں نے مخالفت کی، میں نے آرٹیکل لکھے، میں نے ویلاگ کیے کہ الیکشن میں نہیں جانا چاہیے. ابھی کچھ عرصے کی بات ہے. لیکن پھر میں نے جب اس شخص کا عزم دیکھا اور جس طرح سے اس کے خلاف کاروائیاں کی گئی، اس پہ جس طرح سے 150 کیس بنائے گئے اور جو پروپیگنڈا کیا، جس کا تھوڑا بہت میں نے بھی شاید اس پہ یقین کر لیا کہ بھئی یہ نشہ کرتا ہے، یہ ہے فلانا ہے ڈمکا ہے، اس نے شادی کیوں کی، اس نے فلانا کیوں کہا، یہ سارے پاکستان میں سارے میڈیا میں پھیلایا گیا، مجھ تک بھی ملی خبریں. لیکن بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو وقت کے ساتھ ساتھ چیزوں کو سمجھتا ہے، دیکھتا ہے اس میں حقیقت کتنی ہے، حقیقت کتنی نہیں ہے.
کوئی یہ جھوٹ کا پروپیگنڈا ہے، یہ حقیقت ہے، اور پھر اپنی رائے بھی وہ تبدیل کرتا ہے۔ میں نے بھی اس کے بعد میں پھر اپنی رائے بہت کچھ دیکھنے کے بعد، بہت کچھ اس پر تنقید کرنے کے بعد اس نتیجے پہ پہنچا کہ پاکستان میں اس وقت اگر کوئی شخص ہے جو پاکستان کو ڈوبنے سے بچا سکتا ہے، کیونکہ پاکستان اس وقت ہر طرح سے گرا ہوا ہے، تفصیل میں بہت سارے ویلوگ میں جانچ کر چکا ہوں، یہ سمجھ لیں کہ پاکستان اپنے ڈس انٹیگریشن کے دہانے پر ان لوگوں نے پہنچا دیا ہے جو غیر ملکی ایجنٹ ہیں اور پاکستان کو کنٹرول کیا ہوا ہے۔ اس میں پاکستان کے ریاست کے سارے ادارے شامل ہیں۔ تو ایک انسان کو میں نے دیکھا جو ایک وہ دیوار آہن کی طرح، ایک وہ لوہے کی طرح، ایک مضبوط قلعے کی طرح وہ کھڑا ہوا ہے اور ہر چیز اس نے برداشت کی ہے۔ دنیا کی مثالیں اب بن گئی ہیں عمران خان کی۔ دنیا میں کسی پر 200 کیس نہیں ہوئے، دنیا میں اتنے جھوٹے کیس نہیں ہوئے، دنیا میں اس طرح کی ٹارچر نہیں کیا گیا، دنیا میں اس طرح سے آئسولیٹ نہیں کیا گیا۔ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ بھئی ایک آدمی کے پاس ہر چیز تھی، اس کے پاس دنیا میں نام تھا، اس کا پروف ہم دیتے ہیں جو ہم باہر رہتے ہیں، اس کو کیا ضرورت ہے کہ وہ جیل کی چھورے سے 8 فٹ کے 4 فٹ بائی 8 فٹ کے کوٹری میں بیٹھے اور کہے کہ اللہ ان الحق ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور اس نے ثابت کیا ہے۔ تو پاکستانیوں، آپ کے پاس یہ آخری موقع ہے، آپ یقین کریں۔ دیکھیں ہمیں کیا چاہیے، مجھے کیا چاہیے، میں نے یہاں 35 سال گزار دیے اور 5-10 سال اور بھی زندگی میں ہے وہ گزار لیں گے آرام سے، کوئی ہمیں پرابلم نہیں ہے، نہ کوئی ہمیں کوئی معاشی پرابلم ہے، نہ کوئی انسیکیورٹی کا پرابلم ہے، کچھ بھی پرابلم نہیں ہے ہمیں۔ لیکن ہمارے اندر پاکستان کا، محب وطن پاکستان ہونے کا ہماری رگوں میں وہ خون ہے جو ہمارے ماں باپ سے ہمیں ملا ہے۔ تو میں یہ چاہتا ہوں، ہم یہ چاہتے ہوں، میرے جیسے اور بھی لوگ ہیں کہ پاکستان کو ایک آخری موقع ملا ہے عمران خان کی صورت میں، کوئی اور آپ کے پاس لیڈر نہیں ہے۔ پلیز آپ کے پاس اب موقع ہے کہ آپ وہ یہ شو کریں کہ عوام کی طاقت کیا ہے، کیا ہوتی ہے، اور عوام کی یہ طاقت کیا چاہتی ہے۔ وہ موقع آپ کے پاس، حالانکہ میں خود بھی اس پہ پہلے میں بلیو نہیں کرتا، لیکن میں وقت سے سیکھتا ہوں۔ سیاست میں آپ کی تھنکنگ ایک دفعہ ایک ہوتی ہے، پھر آگے اس کو آپ ٹھیک کرتے ہیں۔ ایک دفعہ ریجڈ پالیسی نہیں ہوتی ہے کہ جی میں نون لیگ کا حمایتی ہوں تو بس نون لیگ کا حمایتی ہوں۔ بھائی کیوں؟ آپ سیاسی شعور سیکھیں۔ سیاست میں یہ ایک پرماننٹ چیز نہیں ہوتی، سیاست میں انسان سیکھتا ہے، اپنی تھنکنگ چینج کرتا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان آپ کے پاس ایک آخری موقع ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے۔ یہ سارا جو مافیا ہے یہ ہونا ہی تھا۔ پاکستان کو اگر صحیح راستے پہ آنا ہے تو اس چیز سے گزرنا ہی تھا۔ ضرورت اس بات کی تھی کہ ایسا کوئی لیڈر آئے جو اپنے مقصد میں مضبوطی سے کھڑا رہے، ورنہ عمران خان بھی دوسروں کی طرح بارگیننگ کر کے ابھی اسلام آباد میں وزیر اعظم بن کے بیٹھا ہوتا۔ ایسا ہے یا نہیں ہے؟ ایسا کیا نہیں کیا دوسروں نے۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ بکا نہیں ہے، کھڑا ہوا ہے، اور اس نے سوچ لیا ہے وہ عمر کے اس حصے میں کہ اپنی جان دے دوں گا لیکن اپنے مقصد پہ کامیاب رہوں گا، کیونکہ وہ اپنے مقصد میں سچا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے مقصد میں سچا ہوں۔ تو آپ نے اب 8 تاریخ کو 2 دن بعد یہ شو کرنا ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہو۔ اللہ کیا جا کے آپ کو جواب دینا ہے، پھر نہیں کہنا کہ ہمیں موقع نہیں ملا۔ کہ جب ایک انسان کھڑا ہوا تھا آپ کے لیے، آپ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ آپ پیسے لے کے ووٹ دے رہے تھے؟ اور یقین کریں میرا جو دل ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے یہ موقع کھو دیا، آپ کو اس سرزمین پہ جو پاکستان ہے اس وقت، آپ کی اگلی نسلوں کا جینا مرنا بالکل وہ مشکل ہو جائے گا، ان کا وہاں رہنا، اس میں رہنا مشکل ہو جائے گا وہ۔ لہٰذا ابھی موقع ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پھر موقع دیا ہے، آپ عمران خان کو نکالیں جیل سے، اپنی ووٹ کی طاقت سے 8 تاریخ کو باہر نکلیں۔ کوشش کریں، آپ ہر ممکن کوشش کریں، چاہے کتنا بھی ظلم ہو، کہ آپ نے ووٹ ڈالنا ہے اور 8 تاریخ کی رات کو ان کو بتانا ہے دنیا کو کہ ہم محب وطن پاکستانی ہیں، ڈیموکریسی چاہتے ہیں، انصاف چاہتے ہیں، ایک اچھا ماحول چاہتے ہیں، ہم آزادی چاہتے ہیں۔ کیسے بتائیں گے آپ یہ؟ اپنے ووٹ سے۔ تو پلیز 8 تاریخ کو صبح 7 بجے اپنی فیملی کو لے کے پورے پاکستان میں نکل جائیں، یہ میری آپ سے اپیل ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہوتا تو یقین کریں میں تو کم سے کم پاکستان کے بارے میں نہ ویلاگ کروں گا آئندہ، اگر ایسا آپ نے نہیں کیا۔ آپ نکلیں،
اپنی طاقت شو کریں اور اس کے بعد جو بھی ہو آپ اپنا کام پورا کریں. اور پھر اگر عمران خان کہتا ہے کہ نکلو لڑو اسٹریٹ پر آؤ فائٹ کرو تو تیار ہو جاؤ. کیوں کہ ایک ہی لیڈر ہے جو آپ کو بتا رہا ہے یہ بات. پھر نہیں ملے گا آپ کو کوئی لیڈر. پھر آپ نے انہی بغیرتوں کی جو یعنی کہ جو کرمنل ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں ان کی یہ بھیانک تصویر ہیں. یہ لوگ کون سا کرائم ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہے پاکستان میں؟ آپ دیکھ رہے ہیں چاہے اس میں بیوروکریسی ہو, چاہے پولیس ہو, چاہے فوج ہو, ایجنسیز ہو, عدلیہ ہو, سب کچھ آپ نے اپنی آنکھوں سے اپنے موبائلز پر دیکھ لیا ہے. آپ کو اب کوئی ایکسکیوز نہیں ہونا چاہیے. اب اگر آپ نے اپنی اولاد کے لیے پاکستان کو بچانا ہے تو آپ نے باہر نکلنا پڑے گا 8 تاریخ کو. یہ میری آپ سے گزارش ہے. اور میں یہ شاید الیکشن کے بعد یہ میری الیکشن سے پہلے میری آخری اپیل ہو. میں اس کو دوبارہ بھی لگاؤں گا, لیکن میں پلیز اگر آپ سمجھتے ہیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں آپ کو لگ رہی ہے کہ میں صحیح دل سے آپ سے فریاد کر رہا ہوں یہ, تو پلیز اس پہ عمل کریں. یہ میرے میسج کو آپ جتنا زیادہ ہو سکے بھیجیں آگے, جتنا زیادہ ہو سکے بھیجیں. آج ہی میں اس کو ریلیز کر رہا ہوں, آج ہی بھیجیں کیونکہ وقت نہیں ہے اب. اور آپ لوگوں کا کام ہے کہ کس طرح سے آپ نے ووٹ ڈالنا ہے جا کر عمران خان کے نامزد کینڈیڈیٹ کو. وہ بیسیکلی عمران خان کو ہے. یہ آپ کی ذمہ داری ہے. پھر انشاءاللہ 8 تاریخ کی رات کو ہم دیکھیں گے, ہم سب دنیا دیکھے گی. دنیا کے جو میں کہہ رہا تھا آپ کو کہ پاکستان میں جو ہے جو آبزرور انٹرنیشنل آبزرور آ چکے ہیں, پاکستان پہنچ چکے ہیں. اس میں آسٹریلیا بھی ممبر ہے, انٹرنیشنل میڈیا بھی آ چکا ہے کافی پاکستان میں. تو دنیا کو دکھائیں گے یہ کہ دیکھیں جی یہ عوام چاہتی تھی اور یہ حکومت کر رہی تھی. یہ جو ہزاروں میں لاکھوں میں لوگ نکلے ہوئے ہیں یہ عمران خان کے پیچھے ہیں. اور یہ گورنمنٹ ہمیں کیا بتا رہی تھی, یہ اسی وقت ہوگا جب آپ یہ کریں گے. پھر انشاءاللہ آپ سے بات ہوگی. امید ہے میری یہ درخواست, میری التجا آپ قبول کریں گے اور آپ کریں گے. جو پاکستان میں پاکستانی ہیں اور جو یہاں پاکستانی ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں؟ ظاہر ہے ہم لوگ ووٹ تو دے نہیں سکتے. ہمارا کام یہ ہے کہ جتنا زیادہ ہو سکے اس میسج کو آپ آگے سرکولیٹ کریں, اپنے میسج بنائیں, ان کو دیں, فون کریں. 30 40 50 جو بھی آپ کے خاندان میں لوگ ہیں ان کو کہیں کہ بھائی آپ جس پارٹی میں بھی تھے بھول جائیں. اب اس وقت پاکستان کی بقا کا مسئلہ ہے. آپ نے جا کے عمران خان کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دینا ہے. جتنا ہو سکے آج سے آپ جمعرات کی الگ صبح تک رات تک بدھ کی آپ فون کرتے رہیں, مستقل فون کرتے رہیں اپنے دوستوں کو, اپنے رشتہ داروں کو, اپنی فیملیز کو. آپ ان کو آپ یہ باور کرائیں, ان کو تیار کریں کہ وہ نکلے. چھوڑ دیں موت زندگی اللہ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیں مجھے 2018 میں کینسر ڈکلیئر ہوا, ملٹیپل لمفوما ہوا مجھے, جو بہت کم لوگوں کو ہوتا ہے. میری وائف نے میرے ساتھ دیا, میرے بچوں نے ساتھ دیا, میرے عزیز و اقارب نے میرے لیے دعائیں کی, میرے دوستوں نے. مجھے دوبارہ زندگی ملی. پھر میں نے بیٹھ کے سوچا کہ کیوں زندگی اللہ تعالیٰ نے دی ہے, اور مجھے جواب مل گیا. میں مزید بات نہیں کرنا چاہتا. تو آپ پلیز یہ میری پھر کہتا ہوں کہ آپ نکلیں, اپنا فرض انجام دیں. جو لوگ بیرون ملک ہیں وہ سوچیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں, اور جو لوگ پاکستان میں وہ ووٹ ڈالیں. پھر انشاءاللہ بات ہوگی. اللہ حافظ. دعاؤں میں یاد رکھیے. پھر انشاءاللہ بات ہوگی.